Praise the Lord. Hallelujah. सलीबी कलमात में से आज हम चौथे कलमे पर गौर करेंगे और देखेंगे कि इस कलमे से हम क्या सीखते हैं, क्या पैगाम यीशु हमें देना चाहता है। मत्ती रसूल की अंजील उसका 27 बाब 45 आयत से हम देखेंगे और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आमीन। हम देखते हैं कि पहले जो 3 कलमात खुदावंद यीशु मसीह ने बयान किए और चौथे कलमे में एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। पहले अंधेरा नहीं था और लिखा है दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक, यानी 12 से 3 बजे तक पूरे मुल्क में लिखा है कि अंधेरा छा गया। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह लिखा बड़ी आवाज से चिल्लाकर, यानी इतनी जोर से खुदावंद ने कहा है कि लोगों ने दूर तक सुना होगा। इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, मैं चंद लफ्जों की जो कि इब्रानी और इरामी में लिखे हैं मैं बताना चाहता हूं। एली एली यानी इसका तर्जुमा है ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा। ये जो वर्ड हैं ये इब्रानी लफ्ज के हैं और मरकज की इंजील में इन्हीं अल्फाज को एलोही एलोही कहा गया है। उसका मतलब भी ये है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यानी मरकज की अंजील में एलोही एलोही कहा गया है, जिसका मतलब भी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तो यहां हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पहले 3 कलमात में बड़े ही तहम्मुल के साथ उसने कलमात बयान किए, दुश्मनों की मुआफी के लिए दरख्वास्त की बाप से, अपनी मां की जिम्मेदारी यूहन्ना रसूल के सुपुर्द की और फिर एक डाकू को माफ कर दिया और उसे कहा तू आज इस मेरे साथ फिरदौस में होगा। यहां ऑल ऑफ द सडन हम देखते हैं कि सिचुएशन चेंज हो गई और यीशु मसीह चिल्ला के कह रहा है ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यानी यहां यह भी हम देखते हैं कि पहले यीशु मसीह जब मुखातब हुआ है तो आज ऐसे बाप कह के मुखातब हुआ है और यहां हम देखते हैं तब्दीली आई है कि खुदा कहकर मुखातब किया गया है। इसका मतलब है कि ऑफिशियल काम ऐसे लगता है हो गया है। जैसे हम दुनियावी तौर पे देखते हैं कि अगर बाप बेटा एक ही कंपनी में मैनेजर है या चेयरमैन है तो उसके टाइटल से सर कह के पुकारा जाता है। अपने चाहे बाप ही बॉस होता है तो उसे बॉस के तौर पे पुकारा जाता है, बिकॉज दे आर इन ऑफिस। तो यहां हम देखते हैं कि ऐसे लगता है कि खुदा अपनी तख्त पर, मुनसफ के तख्त पे बैठा हुआ है और खुदावंद यीशु मसीह ऐसे लगता है मुजरम की जगह बैठा हुआ है, सलीब पर लटका हुआ है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जड़ा गया ही इसलिए है कि उसने वो तमाम गुनाह जो आदम की वजह से बनी नो इंसान की जिंदगी में आ गए हैं वो उसने अपने ऊपर ले लिए। सारी बदियां, सारी इनिक्विटीज, सारे गुनाह, जराइम
انسان کے اس نے اپنے اوپر لے لیے ہیں، یعنی اس کے اوپر سمجھ لیں بدی ہی بدی ہے، جو ہماری بدی تھی اس کے جسم پر چلی گئی ہے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی خداوند کی حضوری اس وقت موجود نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح وہ درد، صلیبی درد، تکلیف جو اسے صلیب پر ہے، ہاتھوں میں کیل لگے ہیں، پاؤں میں کیل لگے ہیں، خون بہہ رہا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں دیکھتے ہیں ہم ایک فیلنگ ہے کہ اس کو ایسا درد محسوس نہیں ہو جو ابھی محسوس کر رہا ہے۔ تو درد تو وہی تھا، لیکن اس وقت جب اندھیرا چھا گیا ہے، پورے گناہ سب بدی اس کے جسم پر آ گئی ہے، تو خداوند جیسے لکھا ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ وہاں سے اس کی حضوری ختم ہو گئی ہے۔ And then Jesus Christ, the feeling is that presence is not there anymore. خداوند یسوع محسوس کر رہا ہے کہ خداوند کی حضوری اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو میں ایسے لیتا ہوں کہ جب خدا کی حضوری نہیں ہوتی ہماری زندگیوں میں بھی، خدا ہماری زندگی میں ہوتا نہیں، تو ہم بہت سے مسائل سے گر جاتے ہیں، بہت سی مصیبتوں میں گر جاتے ہیں۔ اور جو مسائل ہوتے ہیں، اگر خدا کی حضوری ہو اور مسائل ہماری زندگی میں ہوں تو پھر ہمیں وہ مسائل لگتے نہیں ہیں۔ جیسے یسوع مسیح جب تک خدا کی حضوری اس کے ساتھ رہی تو اس کے صلیب کا دکھ ایسا لگ نہیں رہا تھا، ایسی تکلیف جو کہ اس کو تکلیف تھی لیکن لگ نہیں رہی تھی۔ اگر خدا کی حضوری ہمارے درمیان رہے تو ہمیں مسائل، چیلنجز لگتے نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے چیلنجز ختم ہو جائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کی حضوری نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہا ہے، اس کی جدائی کی وجہ سے وہ چلا رہا ہے اور اسے پکار رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور یہاں خدا کی جدائی اس لیے ہے کہ بیٹا اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جو باپ نے اسے سپرد کیا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنے باپ کی جدائی برداشت کی ہے اور ہماری خاطر صلیبی موت گوارا کی ہے، ہماری خاطر اس نے اپنا خون بہایا ہے، اس لیے کہ ہم بچ سکیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے، 3 باتیں میں دیکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح نے جو صلیب پر کی ہیں، کہ لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ رومیو کے خط میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اگر گناہ ہماری زندگی میں ہے تو we will die forever، پھر ہم نے مر ہی جانا ہے، ہمیشہ کے لیے مر جانا۔ لیکن خدا ہماری ہمیشہ کی موت نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی میں اس کے ساتھ رہیں۔ اسی لیے اس نے سارے گناہ اپنے بیٹے پر لاد کر ہمیں گناہ سے رہائی بخشی تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکیں۔ ہمارے گناہوں، خدا کا انصاف یہ ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، ہم گناہ کی قیمت ادا کریں۔ ہم تو دے نہیں سکتے، ہم تو گناہ گار ہیں، انسان تو گناہ گار ہے، قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو بے گناہ ہے، بے عیب ہے، جو کہ اس کا بیٹا یسوع ہے، اس کی قیمت ادا کر دی گئی۔ صلیب پر وہ چڑھ گیا، خون بہایا اس نے، تاکہ ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر کے ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، ہم اس سے ملاپ کر سکیں اور ابدی زندگی میں شامل ہو سکیں۔ جیسے کلام خدا میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ اور یہ ہم صلیب پر دیکھ رہے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو خدا نے ایسی محبت کی تھی کہ اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا تاکہ ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ He like us، وہ ہم سے پیار کرتا ہے خدا، اسی لیے
اس نے اتنی بڑی قربانی دی اپنے بیٹے کی تاکہ ہم اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہو سکے۔ سیکنڈ بات میں دیکھتا ہوں اس سارے میں بات نہیں کہ خدا جو ہے انصاف پسند ہے، پاک خدا ہے، عادل خدا ہے، عدل اس کا عدل جو ابدی ہے، اس کا عدل جو ہے اسی پہ ہم سب یقین رکھتے ہیں، اور اس کا عدل یہی کہتا تھا کہ گناہ کی قربانی دی جائے تاکہ انسان خدا کی بادشاہی میں شامل ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے اسے انسان بنا کر اس سرزمین پر بھیجا، پھر اس گناہ کی قیمت صلیب پر اس نے پے کی ہے اس کے بیٹے کے ذریعے، اور تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، راستہ خداوند یسوع نے کھول دیا ہے۔ آج جب وہ چلا کر کہتا ہے کہ اے میرے خدا تو نے کیوں چھوڑ دیا ہے، مجھے کیوں اکیلا چھوڑ دیا یہاں، تو اگر آپ اس درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ خداوند یسوع کو قبول کریں۔ آپ سب کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ یسوع کو قبول کریں۔ ابھی جنہوں نے یسوع کو قبول نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا، وہ یسوع کو سرنڈر کر سکتے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع تو میری زندگی میں آ، روح پاک میری رہنمائی کر، تاکہ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ مانے، کہیں کہ خداوند تو ہی میرا نجات دہندہ ہے، تو نے ہی میرے لیے صلیب پر اپنا خون بہایا، اپنی زندگی دی تاکہ میں بچ سکوں، میری زندگی میں آ، میری رہنمائی کر، تاکہ میں خدا ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکوں۔ سمپل ورڈ آپ کہہ کر خدا کو قبول کریں، اسے فالو کریں، اس کے ساتھ چلیں، اور آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں، تاکہ یسوع مسیح کا صلیب پر چڑھ جانا، خون بہانا ہمارے لیے مفید ثابت ہو اور اس کے آنے کا مقصد پورا ہو سکے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔